खुदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं सेंट्रल यूरोप के नहायत खूबसूरत देश की। यहाँ ऐसा क्या है कि करोड़ों से आप भागे चले आते हैं। महंगाई कम है या गुनाहों की चमक, या रशियन नस्ल से मुशाहबत रखने वाली हसीनाएं। और मशहूर मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार मॉडल ट्रीज़ा भी इसी मुल्क से तल्लक रखती है। और हम बताएंगे आपको इसकी तारीख, कुदरती हुस्न, बूदोबाश, रहन सहन, शादियाँ और दिलचस्प मालूमात। और उम्मीद करते हैं ये आपकी यादाश्त में एक सुनहरी इजाफा साबित होंगी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मिस ना हो सके। चेक रिपब्लिक, जिसका ऑफिशियल नेम चेस्का रिपब्लिका है, और यहाँ की हुकूमत इस कोशिश में है कि इसका नाम तब्दील करके चेकिया रखा जाए, ताकि कंपनियों को अपनी मसनूआत पर मुल्क का नाम इस्तेमाल करने में आसानी हो। लेकिन बाज़ लोग चेकिया को दुरुस्त नहीं मानते, क्योंकि उनकी नज़र में ये नाम या तो खूबसूरत नहीं या चेचनिया से मुमासलत रखता है। 1993 तक चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाने वाले मुल्क के बाशिंदों को नस्ली खपत में मुब्तला कीड़े ने तंग किया, और आखिर इन्होंने इकट्ठे चलने से इनकार कर दिया। और 1993 में चेकोस्लोवाकिया टूट गया। स्लोवाकिया और चेक जमहूरिया दुनिया के नक्शे पर दो ममालिक उभरे। सेंट्रल यूरोप के इस देश को इसके हमसाये ममालिक ने जकड़पन कर रखा है, यानी ये लैंडलॉक कंट्री है जिसे कहीं से भी समंदर नहीं लगता। इसके मगरब में जर्मनी, जनूब में ऑस्ट्रिया, मशरक में स्लोवाकिया और शुमाल में पोलैंड वाक़ है। इसे इंतज़ामी तौर पर 14 हिस्सों में तकसीम किया गया है। खूबसूरत लोग, हैरत अंगेज़ इमारतें, इनके शहर से हर आंख पागल। दर्जनों कौमियतों के हज़ारों लोग इस हुस्न से आंखें खैरा करने आते हैं। दुनिया में आबादी के एतबार से 85वें नंबर पर शुमार होने वाले इस देश में जुलाई 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 10,70,06,200 अफराद आबाद हैं, जिनमें 64.3% चेक नस्ल के लोग हैं, 5% मोरोवियन, 1.4% स्लोवाक, 1% यूक्रेनी। और एक दिलचस्प बात, 28% आबादी अपनी नस्ल बताना पसंद नहीं करते। चेक रिपब्लिक का दारुल हुकूमत पराग है। अदादोशुमार के मुताबिक चेक रिपब्लिक में सालाना 1,25,00,000 के करीब सियाह सैर के लिए आते हैं, यानी योमिया 35,000 के करीब सियाह यहाँ का सफ़र करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि पराग में ऐसा क्या है जो इतने लोग इसको देखने चले आते हैं। क्या ये कि पराग को तारीखी एतबार से महफूज शहरों में से एक माना जाता है? क्या इसलिए कि वस्ती यूरोप में होने की बिना पर यह मशरकी और मगरबी यूरोप में एक पुल का किरदार अदा करता है? क्या इसलिए कि यहाँ यूरोप के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में महंगाई कम है? नहीं नाजरीन, बल्कि इसलिए कि पराग की जागती रातों में गुनाहों की चमक अहले दुनिया को अपनी तरफ मबसूल करती है। जहाँ बियर की बोतल पीने के पानी से सस्ती है। वेंसलस स्क्वायर कारोबारी एतबार से इस स्क्वायर को शहर का दिल कहा जाता है। पराग की रातों की सारी रौनक इसी स्क्वायर से है। रात जब आम दुकानें बंद हो जाती हैं तो पराग की रात का आगाज़ होता है। रात को रंगीन बनाने वाला हर सामान यहाँ दस्तयाब है। रूसी नस्ल के खद्दो खाल लिए चेक हसीनाएँ, यूरोप के बहुत से शहरों से सस्ती अय्याशी यहाँ मुयस्सर है। तवाइफों के दलाल छाबड़ी फरोशों की तरह अपने माल की खूबियों की आवाज़ें देते सुनाई देते हैं। मुख्तलिफ क्लबों के सेलमैन भी अपने अंदाज में अपने क्लब के लिए लोगों को घेरते हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से यहाँ 3,000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ भी हैं। और मशहूर मॉडल ट्रीज़ा भी इसी बाजार की जीनत थी कि रातों रात अमीर होने के चक्कर में 20 करोड़ की मंशियात स्मगलिंग करते पकड़ी गई, और आज जेल की सलाखों के पीछे है। अब जिस चीज़ के भी रस्सियाँ हों, पराग के दामन में सब के लिए जगह है। दुनिया के 117वें बड़े रकबे वाले चेकिया का कुल रकबा 78,867 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके 1620 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी मौजूद है। यूरोपीय यूनियन, नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसिल ऑफ यूरोप के रुकन चेक रिपब्लिक की हिस्ट्री जानने के लिए तारीख़ की कुतब का बारीक बीनी से गहरा मुताला करने से यह बात खुलकर सामने आती है। माहिरीन आसार कदीमा को मोरिया से मिलने आसार आसार से पता चलता है इस पर पहली इंसानी आबादकारी 10 सदियां कबल मसीह सेल्टिक कबाइल से हिजरत करके बुई नस्ल के लोग पहुँचे। रोमन सल्तनत के जवाल के बाद मोरियन और जर्मैनिक नस्ल के लोग आबाद होते गए और 5वीं सदी में इनका पहला दस्तावेजी हुक्मरान बना। इसका नाम मारोबडस था।
اور آج بھی یہاں زیادہ تر دریاؤں کے نام 15 صدیاں پرانے ہیں۔ 870 میں ڈچی آف بوہیمیا بنی، 1198 میں کنگڈم آف بوہیمیا بن گئی۔ قوم پرستی جمہوریہ چیک کی قدیم تاریخی روایت ہے۔ 1620 میں وائٹ ماؤنٹ بیٹن کی جنگ میں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کی وجہ سے 300 سال تک یہ ملک اندھیروں میں گم رہا۔ 1918 میں پہلی مرتبہ اس کا نام چیکو سلواکیہ رکھا گیا اور 1939 میں جرمنی نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 1945 میں عالمی جنگ کے خاتمے پر صرف چیک زبان بولنے والوں کو ہی شہری تسلیم کیا جانے لگا۔ جرمن زبان بولنے والوں سے اتنی نفرت کی گئی کہ انہیں عفریت اور شیطان کے القابات سے نوازا گیا، یہاں تک کہ جرمن زبان بولنے والے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 2004 میں جب چیک یورپی یونین کا حصہ بننے لگا تو جمہوریہ چیک کے صدر نے اس بات کی ضمانت مانگی کہ ماضی میں یہاں سے بے دخل کیے گئے جرمن اپنی ملکیت پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، اور آخر اس نسل پرستی نے 1993 میں سلوواکیہ کو اپنے سے الگ کر دیا اور اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا، اور 1999 میں نیٹو میں شامل ہوا، 2004 میں یورپی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پراگ شہر 7ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شہزادی لیبیوس نے خواب دیکھا، میں یہاں ایک عظیم شہر کو دیکھ رہی ہوں جس کی شان و شوکت ستاروں کو چھوئے گی۔ وہ خوبصورت زمین پراگ کی تھی۔ آخر یہ قدرت کا ہی تو تقاضا ہے کہ خوبصورتی ہمیشہ آنکھوں کو بھاتی ہے۔ ان خوبصورتیوں میں سے ایک چارلس برج بھی ہے۔ اس پل کے آغاز کی کہانی بھی فلمی سی ہے۔ چارلس چہارم علم اعداد میں دلچسپی لیتا تھا، اس لیے اس کا آغاز 9 جولائی 1357 کو ٹھیک 5:31 پر کیا گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے پل کبھی تباہی کا شکار نہیں ہوگا۔ انسان حیرت میں اس وقت ڈوب جاتا ہے جب ہٹلر جیسا شخص بھی اس پل اور شہر کو تباہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ پل 2037 فٹ لمبا اور تقریباً 31 فٹ چوڑا ہے، اور یہ 1841 تک دریائے والٹووا کو پار کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ پل مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس پل پر درجنوں فنکار پینسل کی مدد سے لوگوں کی لائیو تصاویر بناتے ملتے ہیں۔ فری لانسر میوزک کے متوالے بھی اس جگہ ڈیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اس پل کا نظارہ آپ کے دل میں چھپی کوئی پرانی کہانی ضرور یاد دلائے گا، اور یہاں سے پراگ کے قلعے کو دیکھیے تو دل پر ایک عجیب سی سنسنی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے ایک کو بڑا عاشق مغرور حسینہ کے روبرو کھڑا ہو۔ چیکیا انسانی ترقی کے لحاظ سے 27ویں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 42ویں، کرپشن فری ممالک میں 40ویں اور شخصی آزادی میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی قومی زبان چیک ہے، جسے تاریخ میں بوہیمین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سلوواک زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا پاسپورٹ دنیا میں 6 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا میں 124 ممالک میں ویزا فری اور 39 ممالک میں ویزا آن ارائیول کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ 35 ممالک ایسے ہیں جہاں اس کے شہریوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیک ریپبلک میں عوامی ذرائع سفر بہت اچھے ہیں اور سستے بھی۔ ملک بھر میں افیشل اور نان افیشل 41 ایئرپورٹ، 48 ایئر کرافٹ اور 4 ایئر لائن رجسٹرڈ ہیں۔ جہاز پر سے پراگ کا نظارہ دیکھیں تو بل کھاتا دریائے والٹووا اپنے ہونے کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں تو اسے اپنی ٹریول لسٹ میں شامل کریں اور ضروری ہدایت سفری پیکج ضرور لیں۔ شہر کی ہر پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بس، ٹرام، میٹرو سب پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سفری پاس یورپ کے اکثر شہروں میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے ساری پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بار بار ٹکٹ خریدنے کے جھنجھٹ سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی دفعہ ایسا پاس لے لے۔ یہاں کی ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلتی ہے، بس رات کے وقت اوقات کار میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے۔ اولڈ ٹاؤن سکوائر کے مینارے اپنی جانب توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اسٹرانومیکل کلاک سے آشنا نہیں تو 1 منٹ ٹھہریے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہر گھنٹے کے مکمل ہونے پر اسٹرانومیکل کلاک کو دیکھنے کو جمع ہوتے ہیں، جہاں گھنٹہ مکمل ہونے پر کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کچھ مجسمے حرکت میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کا تیسرا پرانا اسٹرانومیکل کلاک ہے جو ابھی تک قابل عمل بھی ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پراگ کا قلعہ یہ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ اسی قلعے کے اندر سینٹ ویٹوز کا چرچ بھی ہے، جس کے اندر بہت سے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔
اس کے پیچھے سینٹ جارج بیلسیا ہے جسے پراگ کا پرانا ترین اور محفوظ حالت کا چرچ سمجھا جاتا ہے۔ اس چرچ کی بنیاد 920 عیسوی میں رکھی گئی۔ اب اس کو بوہیمین آرٹ کی گیلری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ محترم ناظرین، یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتہ دار کا چیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیک شہری بچہ گود لے اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ شہریت کن کو دیتا ہے؟ جو شخص ملک میں مستقل 8 سال تک رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے چیک زبان آتی ہو یا وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے، اقتصادی ماہر، سائنٹسٹ، ٹیکنیکل ماہر یا کسی کھیل کا کھلاڑی ہو جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سینیسکا ہے جو سطح سمندر سے 1602 میٹر بلند ہے۔ ملک کے 34.4% رقبے پر جنگلات ہیں، جس کی وجہ سے گرمیوں میں بھی ٹھنڈک اور سردیوں میں برف باری ہوتی ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 1,80,00,000 کے قریب ہے۔ پراگ کی بنی ہوئی کرسٹل کی اشیاء بہت شہرت رکھتی ہیں، اسی لیے اس علاقے کی نسبت سے بوہیمین کرسٹل کہا جاتا ہے۔ جتنے منی ایکسچینج پراگ میں ہیں شاید ہی یورپ کے کسی شہر میں ہوں۔ دکاندار وہاں بھی تبدیلی کا ریٹ بہت کم لگاتے ہیں، اس لیے جب کبھی آپ پراگ تشریف لے جائیں تو ہوشیار باش۔ چیک ریپبلک کا امیر ترین شخص مشہور ٹیلی کام کمپنی O2 کا مالک پیٹر کلنر ہے، جو 15.5 ارب ڈالر کے اثاثہ جات کا مالک ہے۔ ہر وہ شخص جو خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسی خوبصورت باتوں کے خالق فرانز کافکا کی جنم بھومی بھی پراگ ہی ہے۔ پراگ کے سٹی سینٹر کے پاس ہی ایک گھومتا ہوا مجسمہ لگایا گیا ہے جو وقت کے کسی خاص حصے میں کافکا کی تصویر بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہاں کے مذاہب کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کا کوئی مذہب نہیں، یعنی اس کی اکثریتی آبادی 44.7% اپنا مذہب ظاہر نہیں کرتی اور 34.5% لا مذہب ہیں، اور صرف 10.7% مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2% دیگر مسیحی فرقوں اور صرف 1% آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ہارورڈ یونیورسٹی کی سروے رپورٹ کے مطابق دیگر یورپی ملکوں کے مقابلے میں چیک میں انتہائی درجے کا نسلی تعصب پایا جاتا ہے۔ اب بھی چیک میں لسانی قومیت کا تصور راسخ ہے، جس کی روح سے جو چیک زبان نہیں بول سکتے ان سے چھٹکارا پا لینا ہی بہتر ہے۔ جمہوریہ چیک کی معتصبانہ تاریخ میں اب جو موڑ آیا ہے اس کا نشانہ ایشین پناہ گزین ہے۔ ان کے بقول پناہ گزینوں کو یہاں کسی نے مدعو نہیں کیا، یہ ایک سونامی کی طرح ہے، ان پر قابو نہ پایا گیا تو یہ جمہوریہ چیک کو ختم کر دیں گے۔ یہاں کی لڑکیاں 27 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب سادہ ترین ہوتی ہیں جو 4 روز تک چلتی ہیں۔ اس ملک کا نظام حکومت متحدہ صدارتی آئینی جمہوریت ہے۔ فلیگ ٹاپ وائٹ، باٹم ریڈ، لیفٹ سائڈ بلیو ٹرائی اینگل ہے۔ 1920 تک کنگڈم آف دی بوہیمیا کا فلیگ وائٹ اور ریڈ کلر کا تھا۔ اس کا سالانہ GDP 417 بلین ڈالر ہے اور یہاں فی کس آمدنی 39,340 ڈالر ہے، جو پاکستانی 55,72,090 روپوں اور انڈین 27,46,391 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک 145 بلین ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور 135 بلین ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم CZ ہے اور ملک کا ڈائلنگ کوڈ +420 ہے۔ چیکیا کی سیر کرنے والے آپ کو درجنوں مقامات دیکھنے کی ترغیب دیں گے۔ چیک ریپبلک گھومنے کے بعد ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بس پراگ کی گلیوں میں گم ہو جائیں۔ ہر گلی خوبصورت ہے، ہر راستہ شہر کے دل کی طرف آتا ہے۔ مجھے یقین ہے چیکیا آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کا لائک ہمارے لیے نئے حوصلے کا سبب بنتا ہے، اس لیے لائک کر دیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے دیش کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔